नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौजू नंबर 49 है और क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश करीब आ रहा है, कल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश है, उस हवाले से हमने तरतीब थोड़ी आगे पीछे की है। कल को इंशाअल्लाह 44 नंबर होगा जो ख़ास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ऊपर है। तो आज का हमारा मौजू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत का इनकी किताब में मज़कूर है और इसका जिक्र किया गया है कि हज़रत ईसा में हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सिफ़ात होंगी और बज़ाहिर जो इनकी किताब में वाक़या मिलता है कि यूहन्ना बैप्टिस्ट के सामने उनकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सर पर कबूतर की शक्ल में आया और कोई चीज़ आके उनके अंदर दाखिल हुई, तो बज़ाहिर वो एक मिसाली वजाहत थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात हज़रत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर जो है वो मुंतकिल हुई। जो उनकी किताब के अंदर जिसका हवाला दिया गया था उसको बज़ाहिर बयान करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से ईसाई जो है वो गलत सोच की तरफ चले गए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझ लिया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है बाकायदा पैदा हुए और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बंदे हैं। जैसे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और रसूल हैं, ऐसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं और अल्लाह की तरफ से अल्लाह का पैगाम अपने अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने आए थे। तो यहाँ पे हमने कुछ मुशाबहतें जमा की हैं जो मुख्तलिफ हवालों के ज़रिए से हमें हासिल हुई हैं। सबसे पहली बात, आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का ख़ानदान और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का ख़ानदान दोनों बनु नज्जार हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो ख़ानदान है वो बनु नज्जार कहलाता है और हज़रत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद हज़रत मरियम की जिनसे शादी हुई वो उनके ख़ानदान का शख्स था, उनका कज़न था, वो भी नज्जार था और इसीलिए वो यानी पेशे के तौर पे बढ़ई कहलाते थे, तो इस वजह से बनु नज्जार कहलाते हैं। जनाब आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उनका ख़ानदान भी बनु नज्जार कहलाता है और दोनों का असल जो शहर है वो मदीना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा के शहर के लिए लफ्ज़ नासिरा इस्तेमाल हुआ है, जलील का नासिरा। जलील का नासिरा ये असल में वहाँ पे अम्बिया आ रहे थे और वो अम्बिया की पेशन गोई थी कि यहाँ पे हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और यहाँ के लोग उनकी मदद करेंगे, तो इस वजह से उन्हें उस जगह को जलील का नासिरा उनकी किताब में कहा गया है और वही मदीना हमारी जो है उसमें तारीख में है। और दोनों की वालदाएँ मदीना से मक्का तशरीफ़ लाती हैं। हज़रत मरियम भी मदीना से मक्का तशरीफ़ लाती हैं और हज़रत आमना भी मदीना से मक्का तशरीफ़ लाती हैं और दोनों की पैदाइश हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की भी से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हज़रत आमना से, दोनों की खाना काबा से मशरिक़ की तरफ दोनों की पैदाइश हुई और दोनों को हमल के दौरान और वज़े हमल के वक़्त अल्लाह ताला की तरफ से बशारतें मिली जिनका किताबों में ज़िक्र मिलता है। बज़ाहिर बचपन में मदीना आमद हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा माजिदा मदीना लेके गई थी और जब दूध पिला के वापस आए थे तो हज़रत आमना उनको लेके मदीना गई थी और रास्ते में हज़रत आमना का इंतकाल हुआ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके वालिदैन यानी जो वालिद जो उनके थे सौतेले वालिद थे, वालदा ने हज़रत मरियम ने बाद में शादी की थी, तो उनके जो सौतेले वालिद और हज़रत मरियम लेके मिस्र चले गए थे उस डर से कि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नुकसान ना पहुँचाएँ, और फिर दोबारा लेके जहाँ पे वापस आए तो उस जगह का नाम वही नासिरा शहर है, जलील का नासिरा। तो बचपन में दोनों ही मदीना आए हैं और
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے جو ہے وہ باتیں من وجہ ملتی ہیں. جیسے مثلا والد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا معجزہ تھے اور اللہ نے بغیر والد کے پیدا کیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوتیلے والد تھے، یعنی ان کی والدہ نے بعد میں شادی کی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی جنہیں وہ والد کہتے تھے کمیونٹی کے اندر، تو وہ ان کے سوتیلے والد تھے اور وہ ان کی پیدائش کے بعد جو ہے ان کی والدہ کے ساتھ موجود تھے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے موجود تھے لیکن پیدائش کے بعد موجود نہیں تھے. تو یہ سنت تضاد جو ہے اس کے مطابق اس میں بھی مشابہت موجود ہے. اور شہر دونوں ایک ہی شہر میں پیدا ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے، اور دونوں کو مکہ سے تشریف لے گئے. پیدا ہوتے ہی ان کو مکہ سے جانا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے ساتھ اور اپنے رضائی یعنی والدین کے ساتھ یہاں سے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ اور اپنے سوتیلے والد کے ساتھ وہاں سے تشریف لے گئے. تو دونوں ہی کو شہر چھوڑنا پڑا. بیر زمزم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو میں نے کہا تھا پانی کا ذکر میں کروں گا، حضرت مریم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچے نہر چلا دی. تو قرآن کریم میں یا اخت ہارون کہا گیا، اور اخت ہارون حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے ان کا نام بھی مریم، حضرت موسیٰ اور ہارون کی جو بہن تھی ان کا نام بھی مریم تھا. تو ان کے ساتھ اخت ہارون، ان کو مریم کو کیوں کہا گیا، اس کی میں کافی دیر اس کا مطالعہ کرتا رہا ان کی کتابوں کا. تو جو بات دونوں میں مشترکہ ملی وہ یہ ملی کہ حضرت مریم کا جب انتقال ہوا تو بیر زمزم بند ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا، بنی اسرائیل نے پانی کا مطالبہ کیا تھا. پہلے کنواں باقاعدہ جو تھا وہ کنواں بند سوکھ گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیلیوں کے ہاں یہ بات مانی جاتی ہے کہ کنواں اور پانی جو تھا وہ مریم کے ساتھ تھا. تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پتھر کے اوپر لاٹھی ماری اور پتھر سے وہ چشمہ جاری ہوا جو بعد میں جاری رہا، جس سے وہاں کے لوگ سیراب ہوتے رہے. لیکن اس کے بعد دوبارہ حضرت مریم علیہ السلام نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہاں کے لوگوں نے حضرت مریم کو یا اخت ہارون اسی وجہ سے کہا کیونکہ وہ جو کنواں حضرت مریم ہارون کی بہن کی وجہ سے بند ہو گیا تھا، وہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کے ہاتھوں اللہ نے اس کو جاری فرما دیا. تو اس وجہ سے اس کو بیر زمزم اس جو ہے وہ ان کے لیے سریہ کا لفظ ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی کنواں بند ہو چکا تھا اور بنو جرہم چھپا گئے تھے. حضرت عبد المطلب کو جو ہے وہ کنواں ملا تھا اور انہوں نے یہ نظر مانی ہوئی تھی کہ میں جو ہے اگر مجھے مل جائے تو میں اپنا ایک بیٹا ذبح کروں گا. اسی وجہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا. پھر قرآن اندازی کر کے 100 اونٹ جو ہے پورے میں دے کے اور حضرت عبداللہ کو بچایا. تو اس وجہ سے حضرت عبداللہ بھی ذبیح کہلاتے تھے. اسی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو جس طرح بیر زمزم حضرت عیسیٰ کی آمد پہ یا حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے جاری ہوا، اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دوبارہ بیر زمزم ملا اور جاری ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کے بعد قتل عام ہوا مکہ کے قریب، اور ان کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہودیوں نے جو ہے وہاں پہ قتل عام کروایا. ہیرودیس خود یہودی تھا تو یہ بھلے جو ہے اس کو ٹالتے ہیں، لیکن یہ یہودیوں نے قتل عام کروایا تھا. اور ظاہری بات ہے کہ یہودیوں نے جب قتل عام کروایا ہے تو وہ انہوں نے یہودیہ کے علاقے میں نہیں کرایا. یہودیہ کے علاقے کے متبادل جو دوسرا علاقہ مقابلے میں ہے وہ سامریہ ہے، اور جو قتل عام کرنا ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، قرائن و شواہد سے ملتا ہے، وہ مکہ میں. تو نتیجہ یہ ہے کہ مکہ کے قریب قتل عام اس وقت بھی ہوا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ کے قریب قتل عام ہوا، لیکن کن کا؟ ہاتھی والوں کا. 50 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 50 دن پہلے ہاتھی والوں کا جو ہے وہ جو ہاتھی والے آئے تھے خانہ کعبہ کو ڈھانے، تو ان کا قتل عام ہوا. تو یہ بھی مشابہت ہے دونوں میں. اور
روح الامین، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی روح القدس کے ذریعے، روح الامین کے ذریعے کی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی روح القدس کے ذریعے کی۔ جو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی بڑی سازشیں کرتے تھے اور تنہائی میں کہیں موقع مل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوششیں کرتے تھے، تو ان کو جو ہے وہ آگ اور جو ہے اسی طرح فرشتے نظر آتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتے تھے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح جنہوں نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو ان کو اسی طرح جو ہے ان کو ڈرایا گیا، اور وہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کی حفاظت روح الامین کے ذریعے سے کی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جو اللہ کا کام کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ایسے ہی حفاظت فرماتے ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اور یہودی اور قوم والے پھنسانے کے لیے سوالات دونوں سے پوچھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوالات پوچھتے تھے تاکہ پھنسائیں اور پھنسا کے ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ نبی نہیں۔ اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح یہودی جو ہے وہ سوالات بھیجتے تھے اور مشرکین وہ سوالات پوچھتے تھے، لیکن وہ سوالات آتے یہودیوں کی طرف سے تھے۔ تو یہ اس بات میں بھی دونوں کا اشتراک ہے، اور دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرخرو فرمایا، کبھی کسی سوال میں وہ پھنسا نہیں سکے۔ اسی طرح دونوں کا جو تعلیمات کا خلاصہ ہے وہ پہاڑ کا خطبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے بھی جو پہاڑ پہ خطبہ دیا، آخری خطبہ آپ کا، وہ آج تک جو ہے وہ پوری اسلام کا خلاصہ ہے، جو خطبہ اعراف ہے، حجۃ الوداع کا خطبہ ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو مشہور خطبہ ہے اور مشہور تقریر ہے وہ پہاڑی تقریر ہے، پہاڑ پہ جو انہوں نے تقریر کی۔ تعلیمات دونوں کی ایک ہے، دونوں ہی مکمل اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، دونوں ہی انسانوں سے ڈرنے پر یقین نہیں رکھتے۔ انسانوں سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا وہ ایک اللہ ہے۔ اور دونوں ہی اپنی جان ہتھیلی پر لے کے پھرتے ہیں۔ اب اتنے جو ہے ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کے درمیان پھر رہے ہیں، لیکن کسی طرح کا ان کو ڈر نہیں ہے کہ جب اللہ حفاظت کر رہے ہیں تو کسی کے کیا مجال ہے کہ وہ کچھ کر سکے۔ اور دونوں ہی کی دعوت حقیقی اخلاص کی ہے، ریاکاروں کی دونوں ہی جو ہے مذمت کرتے ہیں، اور دونوں ہی کی دعوت یہ ہے کہ جو کام کرو وہ اللہ کے لیے کرو، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے، کسی کو جتلانے کے لیے نہ کرو، خالص اخلاص اللہ کے لیے، لوجہ الکریم جو ہے وہ کریں۔ اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی کہ میں جو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ دونوں کا مقام ہجرت مدینہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور ان کے اوپر جو الزام تھا وہ الزام یہی تھا کہ ہیکل کی توہین کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہیکل کی توہین کرتا ہے، جو ہیکل کو چھپایا گیا۔ اور پولس نے آ کے بھی سارا کام یہی کیا ہے کہ ہیکل کو ہی چھپایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خود تعلیم یہ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ، آج بھی ان کی کتاب میں موجود ہے، کہ تم صرف ان پہ یقین کرنا جو میرے 12 حواری ہیں، ان کے علاوہ جو میرے ساتھ نہیں رہا، جس نے میری زندگی میں میرا ساتھ نہیں دیا، وہ میرے بعد میرا کیا بنے گا۔ لیکن اس کے باوجود آج کے عیسائی ساری تعلیمات اس کی لے کے بیٹھے ہیں، اس پولس کی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس نے خود اقرار کیا کہ میں نے حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ان کو تکلیف پہنچانے سے کبھی اس فروگزاشت نہیں کیا، اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ یار اس بندے کا جو کہہ رہا ہے، حضرت عیسیٰ کی جب تعلیم ہے کہ میرے 12 حواریوں کے علاوہ اور کسی کی بات مت لینا، اور جو میرے ساتھ زندگی میں نہیں ہوا، میرے جانے کے بعد، میرے یہاں سے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد، وہ کیسے تمہارا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی تم اس کی بات مانتے ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو یہ کہا تھا کہ یہ قید تدبیر کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بچائیں گے، تو تم نے جو ہے مدینہ میں پہنچنا ہے، جو ناصرہ کا مقام ہے وہاں پہ پہنچنا ہے، وہاں پہ آ کے ملیں گے۔ اور وہاں پہ یہ لوگ آئے اور ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے، حواریوں کے سامنے۔ تو یہاں پہ یعنی مقام ہجرت مدینہ ہے، اور چھپ کے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چھپ کے وہاں سے آئے، اور وہاں پہ اللہ نے اندھیرا طاری کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کے آ گئے، اور جس نے وہ کی تھی اس کے اوپر اللہ نے شکل ڈال دی حضرت عیسیٰ کی، تو وہ انہوں نے اسے جو سازشی تھا اسی کو جو ہے انہوں نے چڑھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، ان کے لیے شبیہ ڈال دی گئی تھی،
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو اختلاف کر رہے ہیں ان کو خود کو بھی شک ہے کہ ہوا کہ نہیں ہوا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ہمیں واضح انداز میں بتا دیا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، نہ سولی پہ چڑھا سکے، اور اللہ نے ان کو بچا لیا. اور وہ وہاں پہ اندھیرے میں چھپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ مدینہ تشریف لائے. اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قتل کی سازش ہو رہی تھی مکہ کے اندر. اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا کے، ان کی آنکھوں سے چھپا کے لے گئے، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے. تو دونوں کا مقام ہجرت مدینہ ہے. معراج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معراج مدینہ یا مکہ سے، مدینہ سے بظاہر کہ جو ہے وہ مدینہ سے آسمانوں پہ گئے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مدینہ پہ آئے ہوں، پھر یہاں سے مکہ آئے ہوں، پھر مکہ سے آسمانوں پہ گئے ہوں، یہ بھی ممکن ہے. البتہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہے وہ بیت المقدس سے. تو یہ بھی یعنی برعکس ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمانوں پہ تشریف لے کے گئے وہ بیت المقدس سے لے کے گئے اور واپس مکہ تشریف لائے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پہ تشریف لے کے گئے وہ مکہ یا مدینہ سے لے کے گئے، اور واپس جو ہے وہ شام میں آئیں گے. بظاہر وہ مسجد اقصیٰ یا شام کے علاقے میں جو ہے، شام کا علاقہ اس آج کا جو مسجد اقصیٰ ہے وہ شام کا علاقہ ہی ہے، اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے اتریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کے حواری بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ایلیا آ کے پہاڑ پہ ملے، اور یعنی ان کی جو انبیاء اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ سارے نبیوں نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی. تو دونوں نے غیر موجود جو نبی دنیا میں موجود نہیں تھے ان کے ساتھ اللہ نے دنیا میں ان کی ملاقات کروائی. حضرت عیسیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سے پردہ فرمانے سے پہلے بیمار ہوئے اور بیمار ہو کے اس دنیا سے پردہ فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمانوں سے زمین پہ تشریف لائیں گے، جیسا کہ ان کی کتاب میں ہے کہ بیمار ہوئے اور بیمار ہو کے فوت ہوں گے. اور یہ اس بات میں بھی دونوں کا اشتراک ہے. کوئی بھی نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکا اور نہ ہی کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچا سکے گا. یہ بات سب سے جو عجیب ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں دفن کیا جائے گا. اور اس روایت کو نقل کرنے والے عبداللہ بن سلام ہیں، اور عبداللہ بن سلام یعنی راوی کی بات اس وجہ سے یہ راوی یہاں پہ اہم ہے کیونکہ یہ یہود سے مسلمان ہوئے تھے، اور وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جب تشریف لائیں گے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں جو ہے ان کی قبر مبارک ہوگی. بعض علماء کرام نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. تو البتہ یہ کہ ایک تو کثرت سے بھی موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ خاص طور پہ اس موضوع کو مبہم رکھا گیا، اس موضوع کو اتنا واضح انداز میں بیان نہیں کیا گیا. تو جیسا کہ یہ آخری میں آپ کو یہ روایت حضرت حذیفہ بن یمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں، ان کی ایک روایت ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت کے بارے میں فتن کتاب، یہ ابی نعیم کی کتاب ہے الفتن، کتاب الفتن، اس میں قیامت کے حالات کا ذکر ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو نزول کا جو ذکر ہے اس کے ساتھ ایلیا کا لفظ ہے، اور اس کے ساتھ آخر میں جو ہے یہ الفاظ ہیں ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما محدثكم هذا لتعقلوه وتفهموه وتعوه وعملوا عليه وحدثوا به من خلفكم. میں تمہیں ایسے بتاتا ہوں تاکہ تم سمجھو، عقل میں آئے تمہارے، تم سمجھو اور تم اسے محفوظ کر سکو اور اس پہ عمل کر سکو، اور اس کو اپنے بعد والوں کو بتاؤ. تو بظاہر ایلیا کا لفظ جو ہے اس وجہ سے عمومی طور پہ بیان نہیں کیا گیا کہ کہیں یہود و نصارہ نے بند ہو گئی، پتہ نہیں سیو ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس میں سیو بھی ہوئی کہ دوبارہ کر کے چل رہا ہے، سیو کر دیں.
تو یہ آخری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر اس کا زیادہ ذکر نہیں فرمایا، اور اس کی وجہ بھی یہ یہودیوں کی عادت ہے کہ انہوں نے کتاب میں تحریف کر لیتے ہیں۔ تو آج جب کہ الحمدللہ ہر چیز محفوظ ہو چکی ہے، دنیا میں ہر ایک کو بات پہنچ رہی ہے، تو آج کے جو ہے اب یہ تمام اہل کتاب کے لیے خصوصی طور پہ دعوت ہے کہ آپ اس واقعے کو دیکھیں اور پہچانیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ ابھی تک ایمان کیوں نہیں لے کے آئے، اور جب کہ آپ کی کتاب میں جو بتایا گیا ہے اور ہم اسی پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہم جناب نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کو اپنانے کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں تو ان کے ساتھ جم کے کھڑا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔